विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता हमने जिस मकाम पर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला रोका था वो था बद्दू मियाँ बीवी के वाक़े में बीवी का अपने शौहर को माश के तलाश की कोशिश के सिलसिले में कायल कराना, और शौहर अपनी बीवी के दलाइल को मान लेता है और उसकी बात सुनने का वादा करता है। अब बीवी से ही पूछता है कि तू ही बता कि मैं क्या करूं, मेरे काबू में ऐसी क्या तदबीर है जो इस सिलसिले में मैं कर सकता हूं। मैं जो काम कर सकता हूं ज़ाहिर है कि मैं वही करूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में अगर तुम कुछ तजवीज़ पेश कर सकती हो तो करो, वो हिसाब से मैं काम करूंगा। तो अब बीवी शौहर को एक रास्ता बताती है कि अपनी तंगदस्ती और मफलूकुल हाली और गुर्बत गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है। गुफ्त ज़न नक आफ्ताबे ताफ्तस्त आलमे ज़ू रोशनाई याफ्तस्त। तो औरत ने कहा कि हमारे शहर में एक सूरज चमका है और दुनिया ने उससे रोशनी पाई है। उसका इशारा बादशाह की तरफ है, क्योंकि वो बादशाह बड़ा सखी और लोगों की दादरसी करने वाला था। तो किस्मत ने हमारे ज़िंदगी के आसमान पर एक सूरज को चमकाया है और सारी दुनिया उस सूरज से रोशनी हासिल कर रही है। नायब रहमा खलीफ़ा किरदगार शहर बगदादस्त अज़वै चूँ बहार। वो खुदा का क़ायम मक़ाम है, अल्लाह का खलीफ़ा है। वो अल्लाह ताला की जो सिफ़त है बंदों को रिज़्क़ देने की, उसकी नियाबत कर रहा है। और बगदाद का शहर उसकी सखावत की वजह से मौसम बहार के जैसा हो गया है। तो हम उस शहर में रह रहे हैं, उस मुकाम पर रह रहे हैं जहाँ का बादशाह दयालु है, सखी है, और हम हैं कि परेशान हाल है। सारी दुनिया उससे इस्तेफ़ादा कर रही है। गरबा पैवंदी बेदा शह शह शवी सूए हर इदबार ताकह मी रवी। अगर तुम जाकर बादशाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ लोगे, इफ़ यू गेन एक्सेस विद दिस किंग, तो शहशवी तुम खुद अपने आप में बादशाह बन जाओगे। अगर तुम बादशाह के साथ पैबंद हो जाओ, वाबस्ता हो जाओ, उनके साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर लो, तो फिर तुम्हारे साथ इतनी मेहरबानियाँ होगी कि जैसे कि तुम खुद बादशाह बन चुके हो। सूए हर इदबार ताक़े मी रवी। और हर किस्म की जो नहुसत, परेशानी, तंगदस्ती, बदकिस्मती जो हमारे साथ है, वो उसके साथ हम कब तक चलते रहेंगे? कब तक हमारी ज़िंदगी इस तरह से गरीबी में गुजरती रहेगी? कब तक हम अपनी इस बदनसीबी के साथ समझौता करते रहेंगे? हम नशीनिए मुक़बिलां चूँ कीमियास्त चूँ नज़र शां कीमियाए ख़ुद कुजास्त। ये जो मुक़बिल लोग होते हैं, नसीबा रखने वाले, किस्मत वाले लोग, बादशाह की तरफ इशारा करती है बीवी और कहती है कि ये नसीब वाला है, अल्लाह ताला ने उसको ये बादशाहत बख्शी है, नसीब वाला है। तो होता यह है कि जो अल्लाह ताला की दी हुई अता से मुक़बिल का दर्जा हासिल कर लेता है, उसकी हमनशीनी, उसकी सोहबत, उसके साथ बैठना भी अपने आप में एक कीमिया होती है, एलेक्सिर होती है अपने आप। तो नेक बंदों की सोहबत भी इंसान को कीमिया बना देती है। तो उसकी सोहबत में जाओ, वो बादशाह है, गनी भी है और सखी भी है। गनी है तू, सखी है तू, मेरा ऐसा भला कर दे। जाके अपना ताल्लुक़ मजबूत करो, तो फिर तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो उन लोगों की मुसाबत, उन लोगों की सोहबत अपने आप में कीमिया होती है। चूँ नज़र शां कीमियाए ख़ुद कुजास्त। लेकिन और एक बात तो यह है कि उनकी नज़र जब हो जाती है
تو ان کی نظر جیسی نظر تو خود کیمیا میں بھی نہیں ہوتی، وہ چیز ہوتی ہے۔ چشم احمد بر ابو بکر زدہ او زیک تصدیق صدیق شدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت ابوبکر صدیق پر پڑ گئی تو یہ نگاہ کا پڑھنا ہی ایسے ہو گیا کہ انہوں نے ایک تصدیق کی اور صدیق ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے ہم نشینی مقبلاں، گفت من شہرا پذیرا چوں شوم، بے بہانہ سوئے او منچو روم۔ اب شوہر نے کہا کہ میں بادشاہ کے پاس چلا تو جاؤں گا، کسی طرح اس تک پہنچ تو جاؤں گا، لیکن میں بادشاہ کے پاس اپنا ایک مقام کیسے بنا سکتا ہوں، مقبول کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے پاس جانے کے لیے بھی مجھے کچھ ذریعہ چاہیے نا، پریٹیکسٹ چاہیے، تبھی تو میں اس کو بنیاد بنا کر بادشاہ سے قربت حاصل کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اگر پوچھ لیا کدھر آ گئے، میں کیا جواب دوں گا؟ تو ذریعہ چاہیے، بڑے آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے بھی ایک ذریعہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کو بیس بنا کر یہ ان کی قربت حاصل کر سکے۔ نسبت باید مرا یا ہیلتے، ہیچ پیشہ راست شد بے آلتے۔ مجھے کوئی بھی قسم کا تعلق چاہیے یا کسی بھی قسم کی تدبیر چاہیے، یا تو ریفرنس چاہیے یا تو ڈیوائس چاہیے۔ ہیچ پیشہ راست شد بے آلتے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بھی پیشہ بغیر کسی اوزار کے چلا ہے؟ Is any handicraft right possible without a tool؟ نہیں ہو سکتا ایسا، تو مجھے اب وہ ٹول ڈھونڈنا ہوگا۔ بادشاہ کے قریب پہنچنے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے، اس کی ہم نشینی، اس کی صحبت حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی ٹول کی ضرورت ہوگی۔ ہم چو مجنونے کے بشنید از یکے، کہ مرض آمد بلیلا اندکے۔ مجنو کی طرح کہ جب مجنو نے کسی سے سنا کہ لیلا بیمار ہو گئی ہے، لیلا بیمار ہو گئی ہے، مجنو کو اطلاع ملی، گفت آؤ بے بہانہ چوں روم، ور بے مانم از عیادت چوں شمم۔ تو وہ کہنے لگا کہ افسوس، میں جانا چاہتا ہوں، لیلا کی مزاج پرسی کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہانے کے بغیر کیسے جاؤں؟ کچھ نہ کچھ تو ریزن چاہیے لیلا کے پاس جانے کا، اب وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور ور بے مانم از عیادت چوں شمم، اور اگر میں مزاج پرسی کے لیے نہ جاؤں، رہ جاؤں، تب بھی میرا کیا حال ہوگا؟ لیلا بیمار پڑ گئی اور میں اس کی مزاج پرسی کے لیے بھی نہیں جا سکا، اندر ہی اندر میرا نفس، میرا ضمیر مجھے مار ڈالے گا، یہ بھی مشکل وہ بھی مشکل۔ لیتنی کنتو طبیباً حاذقاً کنتو امشی نحو لیلا شائقاً، کہ کاش میں ایک ایکسپرٹ فزیشین ہی ہوتا، تو یہی ہیلے سے، علاج کے حوالے سے میں لیلا کے پاس شوق سے چلا جاتا۔ کنتو امشی نحو لیلا شائقاً، ایک نسخے میں یہ ہے شائقاً کا لفظ، اور ایک نسخے میں سابقاً ہے، کنتو امشی نحو لیلا سابقاً، تو لیلا کے پاس میں جلدی سے چلا جاتا بغیر کسی دیری کے۔ لیکن ہیلا تو چاہیے، ریزن تو چاہیے، ریفرنس چاہیے، ڈیوائس چاہیے، ٹول چاہیے، سب چیزیں چاہیے، تب جا کے میں بادشاہ کی ہم نشینی حاصل کر سکتا ہوں۔ قل تعالو، گفت حق مارا بداں، تابوت شرم عشقنی مارا نشاں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں قل تعالو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی ڈیوائس یا ریفرنس کے آتے نہیں ہیں، تو بغیر ریفرنس، بغیر ڈیوائس کے ان کو آنا ہے، اسی لیے تو یہ آزادی دی گئی، آؤ اے نبی آپ کہیے لوگوں سے کہ آؤ۔ تو یہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جب تک آؤ نہیں کہیں گے جائیں گے نہیں، اس لیے کہا گیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ آؤ۔ سورہ الانعام میں آیت نمبر 15 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61 میں استعمال ہوا ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے لفظ استعمال ہوا ہے قل تعالوا، اے نبی آپ کہیے آؤ۔ اسی طرح آل عمران میں آیت نمبر 64 میں بھی ہے،
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب سے کہو کہ آؤ کم سے کم ان باتوں میں تو ہم مصالحت کر لیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے۔ بھئی جو قرآن کو تم نہیں مانتے، رسول کو تم نہیں مانتے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے ایک ہونے کے تو تم بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، چلو اسی پہ مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو آفر ہے کہ ان کو بلائیے، آنے کے لیے کہیے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہیے، جب تک آپ یہ کہیں گے نہیں یہ لوگ آئیں گے نہیں۔ تو ان کو چاہیے کچھ ریزن آنے کا۔ اب میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے جانے کا بادشاہ کے پاس۔ شب پراں را اگر نظر والت بدے، روز شاں جولاں خوش حالت بدے۔ شب پراں اصل میں بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے چمگادڑ، بیٹ۔ اور عام طور پہ ایک مت ہے کہ چمگادڑ کو روشنی نظر نہیں آتی، پرانی مت ہے۔ چمگادڑ اندھی ہوتی ہے، چمگادڑ کو دکھائی نہیں دیتا۔ پرانے آپ کتابوں میں، اشعار میں، ہر جگہ دیکھیں گے اسی کانسیپٹ کو لوگ لے کر آگے بڑھے ہیں۔ چمگادڑ اندھی ہوتی ہے، چمگادڑ اندھی ہوتی ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے، چمگادڑ کو بھی آنکھیں ہوتی ہیں، چمگادڑ کو بھی دکھائی دیتا ہے، بلکہ چمگادڑ کی آنکھ انسان کی آنکھ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ چمگادڑ کو دن کی روشنی میں جتنی روشنی اس کی آنکھوں کو چاہیے دکھائی دینے کے لیے، اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے دن میں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیاں جاتی ہیں زیادہ روشنی کی وجہ سے، اور وہ رات میں اچھی طریقے سے دیکھ لیتی ہے۔ اسی لیے وہ دن کو وہ لوگ آرام کرتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ رات میں ان کو ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے، دن میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ٹھیک طریقے سے دیکھ نہیں پاتے۔ بہرحال تو یہاں پر چمگادڑ کا بھی یہی حالم ہے اور اول کا بھی یہی حالم ہے، الو ہم جس کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں نوکٹرنلز۔ موسٹ اولس اینڈ موسٹ بیٹس آر نوکٹرنلز، ان کو رات میں دکھائی دیتا ہے اچھی طریقے سے۔ تو یہاں پر شب پراں کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب جو رات کو اپنے پر کھولتے ہیں، وہ پرندے جو رات کو اپنے پر کھولتے ہیں۔ شب پراں را گر نظر والت بدے، اب ترجمہ کرنے والے عام طور پہ ان کا ترجمہ چمگادڑ ہی کر دیتے ہیں۔ تو چمگادڑوں کے لیے نظر اور ذریعہ ہوتا، مطلب ان کی نظر ایسی ہوتی کہ وہ دن کو اچھی طریقے سے دیکھ پاتے ہوتے۔ روز شاں جولاں خوش حالت بدے، تو دن میں بھی ان کی گردش اور ان کی حالت اچھی ہوتی تھی۔ وہ دن میں سو جاتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں اپنا شکار کرنے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز حاصل شدہ ٹول پر منحصر ہوتی ہے، ڈیوائس پر منحصر ہوتی ہے، ریزن پر منحصر ہوتی ہے۔ اب بیوی نے کہا گفت چوں شاہ کرم میدہ روت، عین ہر بے آلتی آلت شود۔ بیوی نے کہا کہ جب کرم رکھنے والا بادشاہ، جس کے مزاج میں کرم ہے، عنایت ہے، سخا ہے، لٹانے کی صفت ہے، وہ جب میدان میں نکلتا ہے تو ہر بے آلتی، وداؤٹ ٹول ہونا، بے سر و سامانی ہی سامانی بن جاتی ہے۔ مطلب اس کا کچھ نہ ہونا ہی اس کے لیے عطا و بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ غریب نواز کے پاس جائیں گے تو اس کا غریب ہونا ہی نواز نے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ہے زاں کی آلت داواستو ہستی است، کار دربے آلتی و پستی است۔ کیونکہ سامان کا ہونا، ڈیوائسز کا ہونا، ٹولز کا ہونا، ریفرنسز کا ہونا، یہ تو ایک قسم کا دعویٰ رکھنا ہے، یہ تو انانیت کی علامت ہے۔ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں امیر ہوں۔ تو اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امیر ہوں تو پھر غریب نواز کے پاس کیوں جاتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے، وہاں جائیں گے تو غریب بن کر جاؤ تو پھر نوازے جاؤ گے۔ تو بادشاہوں کے پاس، کرم اور عطا کرنے والوں کے پاس، مفلس اور غریب آدمی کا جانا ہی فائدہ بخش ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو عین ہر بے آلتی آلت شود، ہر بے سر و سامانی ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ سامان کا ہونا، اس کا دعویٰ کرنا کہ میرے پاس یہ ہے، یہ تو انانیت کی علامت ہے۔ اور اصل کام یہ ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا، وہ بے سر و سامانی اور ذلت کے ساتھ ہی جانا۔
بلکہ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں کسی ایسے داد و دہش کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو اپنی حالت ڈال لے کے جاتے ہیں، الٹا بھی کرو فر کے ساتھ جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، غریبی کی شکل میں جاؤ تو نوازے جاتے ہیں۔ گفت کہ بے آلتی سودا کنم، تانا من بے آلتی پیدا کنم۔ اب شوہر نے کہا کہ بے سر و سامانی کا جس کا تو تذکرہ کر رہی ہے، بے سر و سامانی کے ساتھ جاؤ، تو بے سری سامانی کا تو میں خیال ہی کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بے سر و سامانی ہے ہی نہیں۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے کچھ تو ہے، یہ سچ ہے کہ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، مگر اتنی غریبی بھی نہیں ہے کہ میں بے سر و سامانی کی طرح اس کے سامنے جاؤں، کچھ تو میرے پاس ہے۔ میں وہ رکھتے ہوئے اپنی بے سر و سامانی کیسا ظاہر کروں گا؟ میرے حال حلیے سے پتہ نہیں چلتا کہ میں غریب ہوں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا وجیح بنا دیتا ہے کہ وہ غریب ہو کر بھی دکھائی دینے میں غریب نہیں لگتا۔ جب تک میں خود اپنی بے سر و سامانی پیدا نہ کر لوں، میں کیسے جا سکتا ہوں بے سر و سامانی کے ساتھ؟ پس گواہے با یدم بر مفلسی، تا شہم رحمے کند در مفلسی۔ تو میری مفلسی پر میرا کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا رہن سہن، میرا چال چلن، یہ تو مفلسی پر گواہی نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ، جن کی چال ڈھال، جن کی گفتگو، ان کی بات چیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ دیکھ کر لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ غریب مفلس نہیں ہو سکتا۔ ان کا اپنا طرز الگ ہی ہوتا ہے، جو پریشان حال لوگ ہوتے ہیں۔ تو کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ میں کیسے ثابت کروں بادشاہ کے پاس جا کر کہ میں مفلس ہوں۔ تا شہم رحمے کند در مفلسی، تاکہ میری مفلسی پر بادشاہ مجھ پر رحم کر سکے، کچھ عطا کر سکے، اس کے لیے کوئی گواہی لے کے جانا پڑے گا۔ تو گواہی غیر گفتگو رنگ، وانما تا رحم آرت شاہ شنگ۔ اب آپ فرماتے ہیں سننے والے سے، اب یہ ساری گفتگو چل رہی ہے، اب اس میں بیچ میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے میرے سننے والے، اے میرے کلام کے پڑھنے اور سننے والے، تو بھی اپنی گفتگو، اپنی وضع خطا، تیرا جو حال حلیہ ہے، تیرا جو کلام ہے، بات چیت ہے، اس کے علاوہ بھی اپنی کوئی گواہی پیدا کر پریکٹیکلی۔ تو باتیں بڑی اچھی اچھی کرتا ہے، نیک لوگوں کی سی باتیں کرتا ہے، واعظ و نصیحت کی باتیں کرتا ہے، اور تیرا حال حلیہ بھی بزرگوں کی طرح کا حال حلیہ ہے، تو تیری گفتگو اور تیری وضع خطا یہ دو تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی گواہ پیدا کر تاکہ محبوب بادشاہ تجھ پر بھی رحم کر سکے۔ وانما تا رحم آرت شاہ شنگ، پیش کر، وہ گواہی پیش کر تاکہ وہ بادشاہ تجھ پر بھی رحم کرے۔ کہیں گواہی کش ز گفت و رنگ بدھ، نزد آن خازل خزات آن جرح شد۔ اس لیے کہ گواہی صرف گفتگو اور وضع، ٹاک اور وضع، مطلب جو ڈیل ڈول انسان کا لباس، رہن سہن، لک، اپیئرنس، تو ٹاک اور اپیئرنس، یہ دونوں کی جو گواہی ہوتی نا، ان کے ذریعے جو گواہی دی جاتی ہے وہ خاضع الخضات کے سامنے مجروح ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خاضع الخضات سے مراد خاضعوں کا قاضی، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اپنی للہیت ثابت کرنا، یا اپنے لباس، وضع خطا سے للہیت ثابت کرنے والے لوگوں کی نہیں بنتی، اپنے حال کو بھی ویسے بنانا ہوگا۔ پس گواہے زندرومی بایدم، نئے گواہی یہ برومی بایدم۔ تو اب یہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے باطنی گواہ بھی چاہیے اور ظاہری گواہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظاہری گواہیاں ہیں، گفتگو، وضع خطا، یہ ظاہری گواہیاں ہیں، لیکن وہاں پر ظاہری گواہی نہیں چلتی، باطنی گواہی چاہیے۔ صدق می باید گواہ حالت او، تاب تابت نور او بے خال او، سچائی اس کے حال کی گواہ ہونی چاہیے، ریئلٹی اس کے حال کی گواہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کا نور اس کی گفتگو کی چمک کے علاوہ، گفتگو کی چمک کے بغیر ظاہر ہو سکے۔
ایک گفتگو کی چمک ہوتی ہے، ایک لباس کی چمک ہوتی ہے، ایک وضع خطا کی چمک ہوتی ہے۔ اللہ دنیا والوں کے پاس اس چمک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چمک کام نہیں کرنے والی، وہ اندر کی چمک چاہیے۔ تو گفتگو کے بغیر نور حاصل کر کے وہ چمک لینا ہے تو حال کو چمکانا ہوگا، اس کی گواہی حاصل کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے بیوی اب ایک نئی ترکیب اس کو بتا رہی ہے کہ کیسے بادشاہ کے حضور جانا ہے، ایک سجیشن ہے اس کا، وہ سجیشن اب پیش کرے گی۔ گفت زن صدقاں بود کزبود خیش، پاک بر خیزی تو از مجہود خیش۔ تو عورت نے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ اپنے وجود اور اپنی کوشش سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ اب ایک ترکیب بتا رہی ہے وہ کہ اپنے وجود سے، اپنی کوشش سے الگ ہو جاؤ، اس کے حوالے ہو جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ آب باران است تمہارا در صبح، ملکت و سرمایہ و اسباب تو۔ ہمارے پاس بارش کے پانی کی ایک ٹھلیا ہے جو ہم نے جمع کر کے رکھی ہے، جو آسمان سے ڈائریکٹ وہ ٹھلیا میں بارش کا پانی جمع ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہم نے جمع کی ہے تو یہ تیری ہی ملکیت ہے، تیرا ہی سرمایہ ہے اور تیرا ہی اسباب ہے، تیری پراپرٹی ہے۔ ای صبح آب را بردار و رو، ہدیہ سازو پیش شاہین شاہ شو۔ تو یہ پانی کی ٹھلیا اٹھاؤ اور بادشاہ کے پاس لے جا کر اس کو گفٹ کے طور پہ بادشاہ کے حضور میں پیش کرو کہ یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، پانی کی ٹھلیا۔ اب یہ پانی کی ٹھلیا کی خصوصیت کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے وہ پانی کی ٹھلیا میں جو بادشاہ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا جا رہا ہے؟ گو کہ مارا غیر زی اسباب نیست، در مفازہ ہیچ بہ زی آب نیست۔ تو جا کر بادشاہ کے پاس کہنا کہ ہمارے پاس اس پانی کی ٹھلیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے تحفہ دینے کے لیے۔ ہم جنگل میں رہتے ہیں، جنگلاتی علاقے میں ہماری بدوباش ہے، وہاں پر ہمارا جو ہے ٹھکانہ ہے، وہاں پر اس سے اچھا پانی اویلیبل نہیں ہے۔ جو بہترین پانی ہمارے پاس تھا، دستیاب تھا، ہم وہ آپ کی خدمت میں تحفہ لے کر آئے۔ اس سے خود بادشاہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پاس پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گر خزانش پر ز در و گوہرست، این چنی آبش نباشت نادرست۔ اگرچہ کہ اس بادشاہ کا خزانہ موتیوں اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس بادشاہ کے پاس بھی اس پانی کے جیسا پانی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صاف اور میٹھا پانی ہے۔ وہ شہر میں بستے ہیں، شہر کا پانی کیسا ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ آبادیوں میں بیچ رہنے والوں کے پاس اتنا صاف شفاف پانی کہاں سے دستیاب ہوگا؟ بادشاہ کے پاس تو ہیرے جواہرات تو سب کچھ ہوگا، لیکن پانی نہیں ہوگا، اور پانی تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وہ خوش ہو جائے گا اس پانی کو دیکھ کر۔ چیست آکوزا تنے محصور ماں، اندرو آبی ہوا سے شور ماں۔ یہ ٹھلیا جو ہے میرے پاس وہ کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اب اپنا بیان یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ٹھلیا جس کا تذکرہ ہوا، پانی کی ٹھلیا، یہ اصل میں ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا بدن ہے، ہمارا گھرا ہوا بدن ہے، اور اس میں پانی ہے، اور اس کے جو حواس ہیں، نمکین حواس، وہ اس کا پانی ہے۔ ہمارے جو حص ہیں نا، 5 حص، یہ اس کا پانی ہے۔ اب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں تحفے کے طور پہ پیش کریں۔ اب بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بندے سے مراد ہم ہیں، اور پانی سے مراد ہماری چیزیں ہیں جو حواس ہیں، 5 حواس، اور ہم یہ حواس اللہ تعالیٰ کے حضور میں بطور تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیریکٹرز ہے بتا رہے ہیں۔ اے خداوند دی خمو کوزا مرا، در پذیر از فضل اللہ اشترا۔ اے خدا، میرے اس مٹکے اور کوزے کو تو قبول فرما لے، جیسے کہ تو نے فرمایا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ جو تیرا فضل ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اشترا، اللہ اشترا کی مہربانی سے اس کو قبول فرما لے۔
کوزئی با پنج لولے پنج حس پاکدار ہی آورا از ہر نجس. یہ 5 ٹوٹیوں والا کوزہ ہے ہمارا، جو 5 حواس ہیں انسان کے. کیا کیا ہے 5 حواس؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، مس کرنا. ان 5 حواس سے انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مسابقت اور ہم نشینی اور قرب کا مقام حاصل کرنا ہے تو یہ 5 حواس کو مار ڈالنا ہوگا. پاکدار ای آبرا از ہر نجس، اس پانی کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھو. جو کوزہ ہے آپ کا جسم، یہ جسم ایک ٹھلیا ہے ہماری جس کے اندر یہ 5 ٹوٹیاں ہیں. 5 اسپاؤٹس آف 5 سینسز. اس کے جو مٹکا ہے، کوزہ ہے، اس کو نجاست سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا ہوگا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کے قابل ہو سکے. تاشوت زی کوزہ منفس سوئے بحر تا بگیرت کوزہ منخوئے بحر، تاکہ اس کوزے کا راستہ اس سمندر کی جانب ہو جائے جو بحر وحدت ہے، وحدت والا سمندر ہے، اس کی طرف ہو جائے، تاکہ یہ میرا کوزہ بھی سمندر کی خصلت اختیار کر لے. اب آپ کا ایک کوزہ ہے اور وہ سمندر ہے، وحدت کا سمندر. اب کوزے میں، اس جگ میں اس سمندر کی کوالٹیز آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا عکس پڑنا چاہیے. جیسے کہ حدیث میں بھی فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متصف کر لو، ایسے اخلاق بناؤ جو اللہ کے ہیں. تاچو ہدیہ پیش سلطان اشبری پاک بینت باشد شہ مشتری، تاکہ اس تحفے میں جب تو اس بادشاہ کے سامنے اس کو لے کے جائے تو اس کو وہ پاک دیکھے، تاکہ دنیا کی گندگیاں اس کے اندر نہ ہو. ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ جب تمہارے جسم کو دنیا کی گندگیوں سے پاک دیکھے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس جسم کے تحفے کو وہ خرید لے، اس کا سودا ہو جائے. بے نہایت گرد داوش بادزاں پر شود اسکوزہ منصد جہاں، اس کے بعد اس کا پانی لا انتہا ہو جائے گا. کوزے میں تو ایک لمیٹڈ پانی ہوتا ہے، لیکن جب وہ سمندر اس پانی کو خرید لیتا ہے تو اب وہ پانی بے انتہا ہو جاتا ہے، اور ایک کوزے میں 100 دنیا بھر جاتے ہیں. پر شود اتکوزہ منصد جہاں، میرے کوزے میں 100 جہاں آ جائیں گے، پر ہو جائے گا وہ. لولہا بربند پردارش زخم گفت غزو عن ہوا ابصارکم. یہ جو 5 ٹوٹیاں ہیں حواس کی، یہ 5 ٹوٹیاں حواس کی بند کر دو اور اس کو مٹکے سے بھرا رکھو. مطلب اپنے حواس کو استعمال مت کرو، اس کی راہ میں آتے ہوئے فنا کر دو. گفت غزو عن ہوا ابصارکم، تو جیسے کہ اس نے فرمایا غزو عن ہوا ابصارکم، خواہشات نفسانی سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ النور میں، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی، آپ تمام مومنین سے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. یہ وہ چیزیں نہیں دیکھنا جو خراب ہوتی ہیں، نگاہیں نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے نظروں کا نیچی رکھنا ضروری ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کی پاکی کے لیے ضروری ہے. یہ ہے پاک طریقہ ان کے لیے. اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کے رکھنا ہے، گندگیوں سے بچانا ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا ہے اپنی آنکھوں کو اور اپنے دیگر حواس کو. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور جو دیکھنا ہے صرف وہی دیکھیں، جو نہیں دیکھنا ہے وہ نہ دیکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کے بعد پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مطلب یہ کہ پہلے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، بعد میں شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی. تو پاکی چاہیے، اپنے نفوس کی پاکی چاہیے، نجاستوں سے پاک ہونا پسند ہے
تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ یاد رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اس طرف، اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گفت غضوا عن ہوا ابصارکم، خواہشات نفسانی، انسان کے نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں، یہ اس سے اپنے آپ کو دور کرو، نفس کی خواہشیں پوری کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے جسم کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا چاہتے ہو تو یہ گندا جسم پیش نہیں کیا جا سکے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں آئے گی۔ پہلے پاک کرو پھر پیش کرو۔ اب یہ ایک کام کی بات بیچ میں آ گئی تھی تو آپ نے بیچ میں یہ بات سنا دی۔ اب اس کے بعد پھر اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ ریش او پربات کی ہدیہ کے راست، لائے خیچو تو شہ اینست راس۔ اس کی داڑھی میں ہوا بھر گئی تھی کہ وہ اپنے اس گفٹ کو بادشاہ کے لائق سمجھ رہی تھی۔ اب یہ بہت فارسی کا جو ہے ایک محاورہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، داڑھی میں ہوا بھرنا، داڑھی ہوا سے بھر جانا۔ اس کی داڑھی ہوا سے بھر گئی تھی کہ وہ اس کو بادشاہ کے خدمت میں پیش ہونے والا قابل تحفہ سمجھ رہی تھی، اور سمجھ رہی تھی کہ ایسا تحفہ بادشاہ کے حضور میں کون پیش کرے گا؟ ہم جو تحفہ بادشاہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، ایسا تحفہ بادشاہ کے حضور میں کون پیش کرے گا؟ اس طرح وہ سمجھنے لگی تھی۔ تو گویا کہ اس کی داڑھی میں ہوا بھر گئی تھی۔ یہ محاورہ ہے فارسی میں، داڑھی میں ہوا بھرنا مطلب غرور کا مظاہرہ کرنا، اکڑ کا مظاہرہ کرنا۔ ہماری طرح کا تحفہ کون پیش کرے گا بادشاہ کے پاس؟ لائق چوں تو شہ اینست راس، تجھ جیسے بادشاہ کے لائق ہے، یہ تحفہ تجھ جیسے بادشاہ کے لائق ہے۔ یعنی بادشاہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور اپنے تحفے کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ آن امی دانست کانجا برگزر، ہست جاری دج لئے ہمچوں شکر۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ بادشاہ، تو جس بادشاہ کے حضور میں اپنے پانی کے مٹکے کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ بادشاہ کے حضور میں ایسا تحفہ کسی نے پیش نہیں کیا، یہ تحفہ بادشاہ کے لائق ہے۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ بادشاہ جس شہر بغداد کا بادشاہ تھا، اس کے راستے پر ہی ایک دریا بہتا تھا دجلہ نام کا، جو کہ اپنے مٹھاس میں شکر جیسا تھا۔ تو کس صاف پانی کی بات کر رہی ہے؟ تو کس صاف پانی کی بات کر رہی ہے؟ وہاں تو حالت یہ ہے کہ اس کے پاس تو ایسے پانی کا دریا بہ رہا ہے۔ تو مولانا روم یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا سوچ رہے تھے تحفہ پیش کرنے کے بارے میں۔ اب ان کو نہیں پتا تھا اس میاں بیوی کو کہ وہاں پر بغداد میں ایک ایسا دریا بھی ہے دجلہ نام کا۔ درمیان شہر چوں دریا رواں، پرز کشتی ہا و شستے ماہیاں۔ اور شہر کے بیچوں بیچ سمندر کی طرح ایک دریا رواں ہے وہاں پر، دجلہ، بہت بڑا دریا ہے۔ آج بھی ہے بغداد شہر میں دجلہ دریا بہتا ہے۔ پرز کشتی ہا، کشتیاں چلتی ہیں اس کے اوپر، کشتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ شستے ماہیاں، مچھلیوں کو پکڑنے کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ لوگ بچھا کر ڈالتے ہیں وہاں پر، فشنگ نیٹس پڑے ہوئے رہتے ہیں اس دریا میں، اتنا بڑا دریا ہے۔ رو برے سلطان و کاروبار بھی، حسن تجری تحتی الانہار بھی۔ بادشاہ کے پاس، اب اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ، جا کے دیکھو کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بادشاہ کا محل کیسا ہے، اس محل میں کیا کیا کروفر ہیں، کس طرح کا نظام میں حکومت چل رہا ہے، جاؤ جا کے دیکھو۔ حسن تجری تحت الانہار بھی، یہ جو جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا حسن دیکھ کے آؤ بادشاہ کے محل میں جا کے۔ ای چنی حصہ و ادراکات ماں، خطرے باشد دراں بحر صفا۔ اسی طرح ہماری معلومات اور احساسات، جو کچھ ہمارے پاس معلومات ہیں، ہمارے احساسات ہیں، اس صاف سمندر میں خطرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم جو کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا ہدیہ اللہ کے حضور میں پیش کیا ہے، ہماری کیفیت بھی ویسی ہے۔ کس کے سامنے کیا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اس صاف سمندر میں ایک خطرے کے برابر ہے۔ باز جویو باز بھی او بازیاب،
اس کے از من عندہ ام الکتاب، طلب کرو، کوشش کرو، مشاہدہ حاصل کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کو حاصل کرو۔ کچھ تو کرنا ہوگا، اللہ کے حضور جانا ہوگا، کچھ مشاہدہ کرنا ہوگا، کچھ اس کا فیض لوٹنا ہوگا۔ کس کے پاس سے لوٹنا ہوگا؟ از کے، کس کے پاس؟ از من عندہ ام الکتاب، اس کے پاس سے جس کے پاس ام الکتاب ہے، لوح محفوظ ہے، اس کے پاس جا کے حاصل کرو۔ اب دیکھیے، بات کہانی کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیچ بیچ میں جو کام کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں وہ بڑی خاص بات ہے اس کے اندر۔ اب یہ پھر واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ اب عورت ٹھیلیا کو لیتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پیکنگ کرتی ہے، اس کے اوپر ایک مہر لگاتی ہے، سیل لگاتی ہے۔ اب وہ شوہر کو بھیجتی ہے بادشاہ کے پاس۔ اب وہ لے کر اپنی ٹھیلیا کا گفٹ بادشاہ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ شنو از نے چون حکایت می کند